हिंदू धर्म के अंदर बाकायदा किताबों के अंदर लिखा श्रीमद् भागवत महान पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 16, 17, 18 को देखिए। इत्तकलौकत पराय जनेषु घर घर मिले धर्म तराय सतवैन भगवान उत्तरिष्यति तथस्तु संबल घरा में सौते से जेव जाति विवज्जिता मंगलचार बहुल पापिता विवज्जिता। ये मंत्र को जरा देखिए, हिंदू धर्म के किताबों को आप देखिए, इस्लाम की सच्चाइयों को आप देखिए, अकीदे को इस्लाह करने के लिए, अकीदे की दुरुस्तगी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों को भेजा। अब हिंदू धर्म के अंदर भी मौजूद है। इत्तकलौगत बराए जनेशु घर घर मिले। कुछ जमाना गुजर जाने की बाद, कुछ जमाना गुजर जाने के बाद लोग जानवर जैसी जिंदगी गुजारेंगे। हिंदू धर्म के अंदर कई युग, कई जमाना गुजरे हैं। कल युग, त्रेता युग, हाँ, सतयुग, द्वापर युग, उनकी यहाँ ये सब जमाने हैं। कल युग के अंदर एक लास्ट नबी ऋषि मुनि पैगंबर आएगा, ये भी मौजूद है। जब लोग जानवरों जैसी जिंदगी गुजारेंगे तो लास्ट ऋषि मुनि को, पैगंबर को अल्लाह ताला दुनिया के अंदर अवतार करेगा। दुनिया के अंदर अल्लाह ताला उस नबी को, ऋषि मुनि को दुनिया के अंदर भेजेगा। हाँ, वो इतना जबरदस्त होगा, रोशन की तरह चमकने वाला होगा। उस अल्लाह, उस नबी को तो अल्लाह तबारक व तआला ने सिराजम मुनीरा से ताबीर किया है। सिराजम मुनीरा, ऐ नबी हमने आपको सिराजम मुनीरा बना कर के भेजा। उसी ऋषि मुनि का तस्करा हिंदू धर्म की किताबों के अंदर भी मौजूद है। और हिंदू धर्म की किताबें कहती है कि लास्ट ऋषि मुनि जब आएगा तो दुनिया के अंदर रोशनी फैल जाएगी। दुनिया के अंदर जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को लास्ट ऋषि मुनि खत्म कर देगा। गत पराय जनेशु घर घर मिले धर्म तराय सतवैन भगवान उत्तरिष्यति। लास्ट ऋषि मुनि को भेजने वाला, राष्ट्र पैगंबर को भेजने वाला कोई और नहीं होगा, बल्कि रब्बुल आलमीन होगा, भगवान होगा, जो दुनिया के अंदर लास्ट ऋषि मुनि को भेजेगा। लास्ट नबी कहां आएंगे उसका भी जिक्र हिंदू धर्म की किताबों के अंदर मौजूद है। जनेशु घर घर मिले धर्म तराय सतवैन भगवान उत्तरिष्यति तथस्तु संबल गरा में सौती शिव जीव जाति विवज्जिता। जब लोग जानवर जैसी जिंदगी काटने लगेंगे, अकीदे के अंदर गड़बड़ी, जिंदगी गुजारने में गड़बड़ी, भाईचारा खत्म, एक दूसरे का लोग हत्या करने लगेंगे, बेटियों को दुनिया के अंदर जिंदा दरगोर करने लगेंगे। अगर आप किताबों का मुताला करेंगे तो वाकई लड़कियों का कोई मकाम और कोई वजूद दुनिया के अंदर नहीं था। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जब अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर नबी को भेजा, उस दौर के अंदर, जमाना जाहिलियत के अंदर, दुनिया के अंदर लड़कियों को रहने का कोई वजूद नहीं था। लड़की पैदा हो जाया करती थी तो उस बाप को बड़ा दुख हुआ करता था। वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। कुरान तो इतना कहता है, जब किसी को इस बात की बशारत सुनाई जाती थी, खुशखबरी सुनाई जाती थी, शुभ समाचार दी जाती थी, ऐ मेरे भाई तेरे घर के अंदर एक बच्ची ने जन्म लिया है, एक स्त्री ने, एक लड़की ने जन्म लिया है, एक बच्ची तेरे घर के अंदर पैदा हुई है, मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। कुरान कहता है उसका चेहरा काला हो जाता था, वो मारे शर्म की छिप जाया करता था, अपने घर के अंदर बंद हो जाया करता था, कई कई दिनों तक वो निकलता नहीं था कि लोगों के सामने मैं ये कैसे बताता चलूं कि मेरे घर के अंदर एक बेटी ने जन्म लिया है। इतना बड़ा पाप होता था। लड़कियों को जमीन के अंदर जिंदा दरगोर किया जाता था, जमीन के अंदर लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। नबी अकरम का तस्करा हिंदू धर्म की किताबों के अंदर भी मौजूद है। कहा जा रहा है वो नबी आएंगे, गत पराय जनेशु घर घर मिले, जब लोग जानवरों जैसी जिंदगी काटने लगेंगे तब उस नबी का वजूद होगा। अब ऐसे मौके पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। औरतों को, लड़कियों को कोई वजूद नहीं था, कोई मकाम नहीं था। नबी अकरम का वजूद हुआ। नबी अकरम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह से जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बने, सुनो ओ मिर्जा बाड़ी के लोगों, जरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
جب وجود میں آئے، جب دنیا کے اندر آپ آئے تو نبی اکرم کی رحمت اور نبی اکرم نے عقیدے کے اندر اصلاح کس انداز سے فرمائی. آپ کا وجود ہوا، ہندو دھرم کی کتابیں یہی کہتی ہے گٹ پرائے جنیشو گھر گھر میرے دھرمت ترائے ستوین بھگوان ترشیتی تتھستو شمبل گرامی سوت سیو جو جاتی ویوجیتا. ہندو دھرم کی کتابیں کہہ رہی ہے کہ وہ لاسٹ نبی آئیں گے تو کہاں آئیں گے؟ شمبل گرام کے اندر آئیں گے. شمبل گرام امن والی جگہ میں، شانتی والی جگہ میں. پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ شانتی والی جگہ اگر ہے تو کون ہے؟ وہ جگہ ہے مکہ، مدینہ، سب سے شانتی والی جگہ. اسی جگہ پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم ہوگا. اور واقعی اللہ کے نبی آئے اور اللہ کے نبی کی نظروں کے سامنے جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا اور فرما دیا، او لوگوں، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ آپ نے لڑکیوں کو، لڑکیوں کی حفاظت کرنے والا اور لڑکیوں کو تربیت دینے والا اور لڑکیوں کی حفاظت اور رکشا کرنے والے کو جنت کی بشارت سنائی جناب محمد رسول اللہ نے. آپ نے فرمایا سنو، جو آدمی دو لڑکیوں کی حفاظت کرتا ہے، جو آدمی دو بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، ہاں کہا تین فی الجنہ، فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. کہیں فرمایا وہ لڑکیاں جنت میں اس کو پہنچائیں گی اور جہنم سے بچانے کے لیے وہی لڑکیاں کافی ہوں گی. تصور کیجئے آپ عقیدے کی اصلاح کی. لوگوں سے کہا گیا، لوگوں تم جن بچوں کو مارتے ہو اور کھلانے اور پلانے سے ڈرا کرتے ہو، اللہ کے اوپر توکل کرو، اللہ کے اوپر بھروسہ کرو. اللہ اعلان کر کے کہتا ہے نحنو نرزقکم ایاہم، میرے بندو ہم تمہیں روزی دیں گے اور ہم تمہارے بچوں کو بھی روزی عطا کریں گے. تم گھبرانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. جب ہم اتنے زیادہ حیوانات کو جب ہم کھلا پلا سکتے ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اتنے زمین کے اندر کتنے چرند پرند تمہیں معلوم نہیں ہے، کتنے حیوانات ہیں تمہیں معلوم نہیں ہے، سمندروں کے اندر کتنی مچھلیاں ہیں تم جانتے نہیں ہو. اے میرے بندو سنو، ان تمام مچھلیوں کو، ان تمام حیوانات کو کھلانے والا رب ہے. اے میرے بندو، کیا دو روٹی دو نوالا تمہیں اللہ کھلا نہیں سکتا ہے؟ اے میرے بندو، جو اللہ ایک ایک مچھلی کو ہزار ہزار کلو گوشت روزانہ مہیا کر سکتا ہے، روزانہ عطا کر سکتا ہے، روزانہ دے سکتا ہے، اے میرے بندو کیا وہ اللہ تمہیں دو روٹی نہیں دے سکتا ہے؟ اپنے بچوں کو کھلانے پلانے کی ڈر کی وجہ سے قتل مت کرو. یہ نبی اکرم نے بشارت سنائی، یہ قرآن نے اعلان کر دیا. میرے بھائیو، عقیدے کی اصلاح فرمائی اور عقیدے کی اصلاح کی گئی اور لوگوں کے اندر سدھار لانے کی کوشش جناب محمد رسول اللہ کے ذریعے سے ہوا. آج سماج کے اندر اصلاح اگر پیدا کرنی ہو تو عقیدے کے اندر اصلاح ہونی چاہیے. آج حلال و حرام کی تمیز کیوں نہیں ہے؟ اللہ پر بھروسہ نہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں. دکان میں بیٹھا ہے، اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کی آواز آئی. اور مرزا باڑی کے لوگوں، اگر تمہارے کانوں کے اندر یہ آواز پہنچ رہی ہے تو سنو. کھیتی باڑی کرنے والوں، ہاں تیرے کانوں کے اندر یہ آواز آئی تو کھیتی باڑی چھوڑو، مسجد کی طرف نکلو. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، وہی روزی روٹی کا مالک ہے. اپنے دکان کو بند کر، اپنے مکان کو بند کر، مسجد کی طرف نکل. رزاق وہی ہے، رزق کی چکر میں رزاق کو مت بھولو. نکلو مسجدوں کی طرف نکلو، اپنے عقیدے کے اندر اصلاح پیدا کرو. اب تم اصلاح نہیں کر رہے ہو اور تم دکان میں بیٹھے ہوئے ہو، تم کھیتی باڑی میں لگے ہوئے ہو، اللہ کو بھول بیٹھے ہو. میرے بھائیوں،
بھائیو اس کا مطلب اللہ سے زیادہ تم کھیتی باڑی سے محبت کرتے ہو، اللہ سے بڑھ کر کے اپنے دکان سے محبت کرتے ہو، اللہ سے بڑھ کر کے اپنے بزنس سے محبت کرتے ہو۔ اور قرآن تو کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن وہ ہے، مومنہ وہ ہے، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ ہیں جو سب سے زیادہ محبت اللہ سے مومن کیا کرتے ہیں۔ یہاں کھیتی باڑی میں لگے ہوئے ہو، یہاں دکان میں بیٹھے ہوئے ہو، اپنے بستر موبائل اور کرکٹ کا میچ چھوڑ کر کے مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں ہو اور کہتے ہو ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، یہ جھوٹی دعوے ہیں تمہارے، جھوٹی دعوے جو برداشت کے قابل نہیں ہے۔ مومن وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ عقیدے کی اصلاح ہونی چاہیے۔ جلسے میں آئے ہوئے ہونا یہ چاہیے تھا میلہ ٹھیلا کو چھوڑ کر کے بیٹھ کر کے تقریریں سنی جائے، لیکن آدمی کو کیا ہے، جلسے سے زیادہ محبت میلہ سے ہے، قرآن کی آیتوں سے زیادہ محبت میلہ سے ہے۔ بتاؤ میرے بھائیو یہ تمہارا کون سا نظریہ بن گیا ہے؟ اتنا بڑا جلسہ، اس کے اندر اتنے زیادہ اخراجات، اتنے خرچے، عالم علماء کو بلانا، اتنا بڑا اسٹیج سجانا اور اس کے اوپر اتنا پیسہ خرچ کرنا، قوم کا پیسہ لگ رہا ہے اور تم اپنا اتنا قیمتی وقت میلوں اور ٹھیلوں کے اندر لگا رہے ہو۔ دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ میرے بھائیو، قرآن کی آیتوں سے بڑھ کر کے کیا تمہارا وہ میلہ اور ٹھیلا کی جگہ ہے؟ قرآن کی آیتیں سننی چاہیے، حدیثوں کو سننا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق کی زندگی کو اگر آپ نظر دوڑائیں گے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس میں فیصلہ کیا، بات کیا اپنے دوست سے اور اپنے دوست سے کہنے لگے ایک دن تم محمد رسول اللہ کی حدیث سننے کے لیے جایا کرو، ایک دن ہم سننے کے لیے جایا کریں گے، ایک دن ہم بزنس کریں گے، ایک دن نبی کی حدیثیں سنیں گے۔ جس دن ہم نہیں سنیں گے تم اس دن آ کر کے سنا دینا، اور جس دن تم نہیں سنو گے تو ہم آ کر کے سنا دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، طے ہو گیا، طے ہو گیا۔ اب یہ آدمی سننے کے لیے جاتا تھا، حضرت عمر فاروق کا دوست سن کر کے آتا تھا اور حضرت عمر فاروق کو یہ سناتے تھے، اور جب حضرت عمر فاروق جایا کرتے تھے تو حدیثیں وہ سنایا کرتے تھے، کیونکہ اس دن نبی کے سامنے وہ موجود نہیں۔ آج اتنا بڑا اسٹیج اور اتنے بڑے بڑے مقررین علماء خطبہ کو بلایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود تقریریں سننے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ عقیدے کے اندر گڑبڑی ہے، ہم اللہ سے زیادہ محبت نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے رسول سے زیادہ محبت نہیں ہے۔ مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہو، سب سے زیادہ۔ اگر تقریر سننے کا من نہیں کر رہا، نیند آ رہی تو جائیے آپ گھر، لیکن جلسوں کے درمیان آپ بیٹھ کر کے آپ بیٹھے نہیں ہیں جلسوں میں، بلکہ آپ کہیں اور کچھ اور کر رہے ہیں، تو آپ سمجھ جائیے اللہ کے ساتھ آپ ہنسی مذاق کر رہے ہیں اور اللہ کو عذاب کی دعوت آپ دے رہے ہیں۔ کفار مکہ تو یہی کرتے تھے کہ قرآن کی آیتیں نہ سنو، قرآن سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کہا کرتے تھے قرآن کو سنا مت کرو۔ اے مسلمانوں، قرآن سننے سے ایمان بڑھتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، قرآن تو کہتا ہے اگر قرآن کی آیتیں سنو گے تو ایمان کے اندر اضافہ ہوگا۔ یہ قرآن چیخ چیخ کر کے کہہ رہا ہے، لیکن آج کا مسلمان قرآن کی آیتیں نہیں سنتا۔ صبح جیسے ہوئی بھوجپوری گانا لگا دیا، شام جیسے بھوجپوری گانا لگا دیا۔ میرے بھائیو ذرا تصور کرو ہمارے عقیدے کے اندر کتنی گڑبڑیاں ہیں۔ تتھستو شمبل گرام سوتے سے وجب جاتے بوجتا، وہ شمبل گرام کے اندر وہ آخری نبی آئیں گے منگل، اور اس نبی کا نام، اس نبی کی ماں کا نام سومتی ہوگا۔ سومتی پراترواپیم، وہ سومتی کے گھر سے جنم لیں گے، سومتی کے پیٹ سے جنم لیں گے، اور اس کے باپ کا نام وشنو یش ہوگا۔ وشنو یش کے وہ بیٹے ہوں گے، وشنو یش یعنی عبداللہ کا، عبداللہ اس کا معنی عربی میں ہوتا اللہ کا بندہ۔ وشنو یش کے بیٹے ہوں گے، وشنو کے بیٹے ہوں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو، اسی محمد رسول اللہ کا ذکر ہندو دھرم کی
کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، اور وہی نبی اعلان کرتے جا رہے ہیں، اے کفار مکہ اپنی زبان سے کہہ دو قولوا لا الہ الا اللہ، تم اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہو، تم لکل عرب والعجم، عرب کے بھی مالک بن جاؤ گے، عجم کے بھی مالک بن جاؤ گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، ہم مالک کیوں نہیں بن رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں مالک بن رہے؟ ہمارے پر دوسروں کی حکومت کیوں ہے؟ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے۔ ہم بھی تو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ہاں ہم بھی پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھتے ہو۔ کلمہ لا الہ الا اللہ صرف پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا، کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا کرنا ہوگا، کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا کرنا ہوگا، ہمارے اندر یہ عقیدہ پیدا کرنا ہوگا عزت و ذلت کا مالک اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی عزت و ذلت کا مالک نہیں، بیٹا بیٹی کا مالک اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بیٹا بیٹی کا مالک نہیں۔ حلال و حرام کے درمیان تمہیں تمیز کرنی ہوگی، ہماری قسمت میں جتنا لکھا اتنا مل کے رہے گا، لیکن اس کے لیے تمہیں نماز پڑھ کر کے رزق کی تلاش میں تمہیں نکلنا پڑے گا، تمہیں محنت کرنی ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے باوجود اس کے تقاضے کو پورا نہیں کیا جا رہا ہے، صرف لا الہ الا اللہ پڑھ دیا بس، اس کے بعد کوئی مطلب نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، سماج کے اندر اصلاح کی ضرورت سخت ہے، کیونکہ سماج کے اندر بہت ساری برائیوں نے جنم لے لیا ہے۔ ایک، اللہ سے محبت کم اور نبی سے بھی محبت کم۔ آج اللہ اور اس کے نبی سے محبت کم ہو رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہم کسی اور سے کر رہے ہیں، اپنے بیوی سے، بچوں سے، پریوار سے، اپنے خاندان سے، اپنی تجارت سے، اور غرض یہ سمجھ لیے دوسری چیزوں سے محبت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کا وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ ہے اور نبی کے ساتھ ان کا سفر ہو رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر فاروق کہنے لگتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں اللہ من نفسی، لیکن اے نبی میں اپنی ذات سے زیادہ، نفس سے بڑھ کر کے، اپنی جان سے زیادہ میں تجھ سے محبت نہیں کرتا، اپنے بیوی سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنے بچوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنے پریوار اور اپنے بزنس سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اے نبی ہم آپ سے اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتے۔ نبی اکرم نے اسی وقت اعلان فرمایا، اے عمر فاروق سن، اے عمر فاروق سن، اگر تو اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرتا ہے تو اے عمر تو مومن نہیں ہے، اے عمر تو جنتی نہیں ہے، اے عمر تو مومن نہیں ہو، کامل مومن بندہ بن نہیں سکتا ہے جب تک کہ بندہ اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگے۔ عمر فاروق نے اسی وقت اعلان کیا، والذی نفسی بیدی، اے اللہ کے نبی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی وقت میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنے لگا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے عمر اب تو مومن بن گیا، اے مسلمانوں بتاؤ ہم کیا اللہ کے نبی سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ سماج کے اندر اگر اصلاح پیدا کرنی ہو تو ظاہر سی بات ہے ہم کو سب سے اعلیٰ لیول پر اللہ اور اس کے رسول کو رکھنا ہوگا، اللہ کے قانون کو رکھنا پڑے گا، محمد رسول اللہ کے فرمان کو رکھنا پڑے گا۔ وہ نہیں آج ہمارے یہاں بہت گڑبڑیوں نے جنم لے لیا ہے، بہت سی برائیوں نے، اور بولنے والے، کمنٹ کرنے والے طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں تصور کیجئے، اصلاح کرنا ہو تو سب سے زیادہ فکر جیسے آپ گھر کی کرتے ہیں، فیملی کی کرتے ہیں، دنیا کی کرتے ہیں، تمہیں آخرت کی فکر کرنی ہوگی۔ اگر جہنم سے تمہیں بچنا ہے اور جنت کے اندر تمہیں جانا ہے اور سماج کے اندر اصلاح کرنی ہے تو میرے بھائیوں آپ کو قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، قرآن و حدیث کے اوپر۔ اللہ سے سب سے زیادہ محبت اور اللہ سے سب سے زیادہ تمہیں ڈرنا پڑے گا۔ آج ڈر ہے اللہ کا، آج ہمارے یہاں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ ادھر اندھیرا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، چلو نا ادھر غلط کام کر لیں گے، کون دیکھنے والا ہے؟
मौलवी साहब तो उधर तकरीर कर रहे हैं, लोग वहां बैठे हुए हैं, यहाँ बगल में खेत में कौन देखने वाला है, जंगलों में कौन देखने वाला है। मेरे भाइयों, अगर ये अकीदा मिर्जा बाड़ी के लोगों, पुरनिया के लोगों, तो सुनो, अगर तुम्हारा अकीदा ये कि कोई दूसरा में नहीं देख रहा है, यानी तुम दुनिया वालों से डरते हो, भाइयों से डरते हो, अपने माँ बाप से डरते हो, अपने खानदान वालों से डरते हो, लेकिन अल्लाह से तुम नहीं डर रहे हो। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, जंगल के अंदर भी कोई गलत काम करो या कहीं कोई गलत काम करो तो ये अकीदा होना चाहिए, डर पैदा होना चाहिए कि कोई देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। कोई देखे या ना देखे, मेरा परवरदिगार मुझे देख रहा है। अगर समाज, सोसाइटी, घर के अंदर अगर इस्लाह करनी है तो अपने जात के अंदर ये डर पैदा करो कि अल्लाह तबारक व तआला का पावर इतना है कि रब्बुल आलमीन इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो तो दिल की धड़कनों को जानने वाला है। ये अकीदा हमें और आपको अपने दिल के अंदर पैदा करना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, गौर करो, आज यही अकीदा तो हमारे अंदर मौजूद नहीं है। हम तो पुलिस वालों से डरा करते, पुलिस के आने से हम भाग जाया करते, मौलवी के आने से हम बचने की कोशिश करते हैं, कहीं ये मौलवी साहब हमारा नाम स्टेज से ना ले ले, कहीं ये हमारा इमाम साहब कहीं तकरीर के अंदर मेरा नाम ले ले। हम मौलवियों से बचने की कोशिश करते हैं, हम पुलिस से भागने की कोशिश करते हैं। ओ लोगों, दुनिया वालों से डरा करते हो, अल्लाह से क्यों नहीं डरते हो, जिनसे सबसे ज्यादा डरना चाहिए, सबसे ज्यादा खौफ करना चाहिए, सबसे ज्यादा डरना चाहिए। और जब ये डर और ये खौफ पैदा ना हो, तब तक किसी घर के अंदर इस्लाह नहीं हो सकता, तब तक किसी समाज के अंदर इस्लाह पैदा नहीं हो सकता है। इस्लाह तभी मुमकिन है जब सबसे ज्यादा डर अल्लाह से होगा और सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से होगी। याद रखिए आप इस बात को। अकीदे की बहस कर रहा हूं आज, गौर से सुनिए। इसी वजह से मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जब हजरत मुआज़ इब्न जबल को भेजने लगे यमन के तरफ गवर्नर बना करके, हजरत मुआज़ इब्न जबल को भेजते, अल्लाह के नबी गवर्नर बना करके आए। मुआज़ इब्न जबल, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंता, तो आप नसीहत कर रहे हैं, समझा रहे हैं और बता रहे हैं, आई मुआज़ इब्न जबल, तुम कहीं भी रहना, तुम अल्लाह से डरते रहना, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरते रहना, हैसुमा कुंता, जहां रहना, बंद कमरे में रहो तब भी डरो, जंगल में रहो तब भी डरो, बयाबान में रहो तब भी डरो, समंदर की गहराइयों में रहो तब भी डरो, पहाड़ की चोटी पे रहो तब भी तुम अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर पैदा करो। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे अंदर यही बुराई है कि हम अल्लाह से उतना ज्यादा डरते नहीं है। अगर ये खौफ, ये डर पैदा हो जाए तो समाज के अंदर इस्लाह हो जाएगा, घर के अंदर इस्लाह हो जाएगा। पहले के चरवाहे जितना डरा करते थे, आज हमारे यहाँ के बड़े बड़े अपने आप को अहले हदीस कहने वाले वो नहीं डरते हैं। चरवाहे जितना डरा करते थे, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर का वाकया आपने सुना होगा। आज डरते थोड़ी, आज डराते हैं माँ बाप को, वो लड़की से हमको शादी करा दो, क्यों, उससे हम मोहब्बत करते हैं, नहीं कराएंगे, नहीं कराइएगा तो हम लेके भाग जाएंगे। आज माँ बाप को डराया जा रहा है। तसव्वुर कीजिए, आप गलती करें और धमकी भी दे, गलती भी करे और धमकी भी दे। ये बताइए मेरे भाइयों, ये गड़बड़ियां और ये बुराइयां समाज के अंदर आई है तो आई कहां से? इसका मतलब ये है कि अल्लाह का पावर, अल्लाह का डर, अल्लाह का मकाम लोगों को मालूम नहीं है। अब तसव्वुर करो, हम कहीं सफर पे जा रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आपके बगल में इस इलाके का एसपी साहब बैठा हुआ है, बगल में बस में सफर कर रहे हैं, लेकिन अब हम बात जिससे भी कर रहे हैं हंसी मजाक में बात कर रहे हैं, या चोर ही समझ लीजिए, एक बगल में चोर बैठा हुआ है और अपने चोर दोस्त से बात कर रहा है, कल जाना वहां पे, रात में डकैती कर लेना, चोरी कर लेना है, प्लानिंग ठीक ठाक है ना, तुम समझ गए हो ना, पूरी बात हो रही है। उसको मालूम नहीं कि बगल में बैठने वाला एसपी है, नहीं मालूम है, नहीं मालूम है, बातचीत हो रही है। ईमान से बताइएगा, थोड़ी दूर जाने के बाद एक जगह गाड़ी रुकती है, बहुत सारे पुलिस वाले ऊपर उठते हैं और सब इसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, और उस वक्त इसको मालूम होता है इस इलाके का ये एसपी है।
اب بتائیے اب اس کے ساتھ کے سفر کر رہا ہے یہ چور، اب یہ اس سے کیسے بات کرے گا؟ فون میں کیا بات کرے گا؟ چوری چماری کی بات کرے گا؟ اب یہ اب نہیں کرے گا۔ اب ڈر ہو گیا کہ اس علاقے کا یہ ایس پی ہے، اب اس کے سامنے ہم تھوڑی سی بھی کوئی غلط بات بول دیں گے ایرسٹ کر لے گا۔ یہ ڈر پیدا ہوا کیونکہ اب اس نے اس کو جان لیا، اس کی حقیقت کو پہچان لیا ہے۔ اور مسلمانوں، ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا، ہم نے اللہ کو نہیں جانا ہے۔ اللہ کا پاور جاننے کی کوشش کرو۔ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں رہو تم اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عبداللہ ابن عمر کی زندگی کو دیکھو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کسی جگہ پہ جا رہے ہیں، سفر میں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر راستے میں جنگل کے اندر جا رہے ہیں۔ آپ کو بھوک لگ جاتی ہے، پیاس لگ جاتی ہے، آپ کی نظر بکریوں کے اوپر پڑتی ہے، آپ رکتے ہیں اور بکری کے چرواہے کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد اس چرواہے سے کہتے ہیں، اے چرواہا، آپ مجھے بکری کا دودھ پینے دے دیجئے، مجھے بھوک بہت زیادہ لگی ہے، مجھے بھوک لگی ہے، اور آپ اپنے بکری کا دودھ دے دیں۔ وہ چرواہا کہتا ہے، اے اجنبی، مجھے معلوم نہیں ہے تم کون ہو، لیکن اے اجنبی، میں اس بکری کا دودھ میں تمہیں پلا نہیں سکتا ہوں۔ کہا کیوں نہیں پلا سکتے بھائی؟ بھوک لگی ہے تو پلاؤ۔ وہ چرواہا کہتا ہے، یہ بکریاں میری نہیں ہے بکریے، بلکہ یہ بکریاں میری مالک کی بکریاں ہیں، اور ان کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ اس کی اجازت کے بغیر میں ان بکریوں کا دودھ میں تمہیں کیسے دے سکتا ہوں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کو تعجب ہوا کہ اس جنگل و بیابان کے اندر ایک چرواہا 18-20 سال کا یہ لڑکا اتنا زیادہ دیندار کیسے ہو سکتا ہے، اتنا زیادہ امانت دار کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے اس چرواہے کو جانچنے کے لیے کہا کہ چرواہے چلو ایک سودا ہم دونوں کر لیتے ہیں، تم بے خوش ہم بے خوش، بکرے تم ہمیں دو، ہم تمہیں دینار و درہم دے دیتے ہیں، جتنا تمہیں دولت چاہیے تم لے لو، تم بے خوش ہم بے خوش، ہمیں بکری مل جائے گی، ہم دودھ پی لیں گے، ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لیں گے۔ چرواہا کہتا ہے، اے عبداللہ ابن، اے اجنبی، آپ نے صحیح کہا، تم بے خوش ہم بے خوش، تمہیں بھی فائدہ ہمیں بھی فائدہ، ہاں ہمارے بھی مالک کو پتہ نہیں چلے گا، ایک بکری غائب ہو جائے گی، ہمارے مالک کو کیا خبر، وہ پوچھے گا تو ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، تمہارا یہی کہنا ہے؟ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، ہاں یہی میرا کہنے کا مقصد ہے۔ وہ چرواہا چیخ کر کے کہتا ہے، این اللہ، بتاؤ پھر اللہ کہاں ہے؟ اللہ کا پاور کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ جب ہم یہ کام کریں گے تو پھر اللہ کہاں ہے؟ ہاں میرے مالک کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن میرے مالک کا جو مالک پروردگار ہے، جو پوری کائنات کا رب العالمین ہے، اس رب العالمین کو تو پتہ چل جائے گا۔ اس رب کے سامنے میں کون سا میں چہرہ دکھاؤں گا؟ میرے پیارے ساتھیوں، اس چرواہے کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر رہا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جب واپس لوٹے، اس نے وہ چرواہے اور اس سے غلام کو اپنے یہاں بلوایا، اور غلام کو اس مالک سے آزاد کروایا، پیسہ دینار و درہم دے کر کے مالک کو دیا اور غلام کو آزاد کروا دیا۔ اور ایسے موقع پہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک جملہ کہا تھا، اے غلام، ایک جملے نے تمہیں دنیا کی غلامی سے تمہیں آزاد کر دیا۔ اے غلام سنو، اے چرواہے سنو، تم نے کہا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اسی جملے نے تمہیں دنیا کے غلامی سے بچا لیا۔ اگر یہی عقیدہ تیرے دل کے اندر رہا اور یہی ڈر تیرے دل کے اندر رہا تو یاد رکھنا، تمہیں یہی جملہ کل قیامت کے دن جہنم سے بھی آزاد کر دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج مسلمانوں کے اندر اصلاح نہیں ہو پا رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی کہ ہم اللہ سے جس طریقے سے ڈرنا چاہیے ویسا مراب ڈرتے نہیں، ویسے ڈرتے نہیں، ویسے محبت بھی نہیں اللہ اور اس کے رسول سے۔ اللہ کے نبی سے محبت اتنی زیادہ ہونی چاہیے، ابھی میں نے بتایا نبی کو جو پسند تھی وہ چیزیں ہمیں پسند ہونی چاہیے، ہاں وہی چیزیں پسند ہونی چاہیے، لیکن آج وہ چیزیں ہمیں پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ مسجد پسند ہے، ہاں اللہ بازار سے نفرت کرتا ہے، ہاں
اور اللہ کے گھر مسجد اللہ کی نظر میں پسندیدہ جگہ ہے، لیکن آج مسلمانوں کو دیکھیے زیادہ تر ان کا وقت بازاروں کے اندر کٹتا ہے، مسجدوں کے اندر کم۔ نماز سے محبت اللہ کے نبی کو بہت زیادہ، آخری وقت میں اللہ کے نبی لوگوں کو جو وصیت کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا لوگو الصلاۃ صلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگو نماز کا تم خیال کرنا۔ کبھی آپ نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، اے میرے بھائیو یہ نماز میری آنکھوں کے ٹھنڈک ہے، نماز سے تم محبت کرنا، نماز کو جان بوجھ کر کے تم ترک مت کرنا۔ اصلاح پیدا کرنی ہو تو نماز کی پابندی کرو۔ اسلام کے اندر بھی نماز ہے تو ہندو دھرم کے اندر بھی نماز ہے۔ ಯೋಗಿ ಯೋಜಿತ್ ಸತತಮಾತ್ಮಾನಂ ರಹಸ್ಯ ಸ್ಥಿತ ಐಕಾಕಿಯ ಚತ್ತಾತಿಮ ನಿರಾಶನ್ ಪರಗ್ಗಿಯ पंचम समय कर्तव्य। हिंदू धर्म के किताबों के अंदर भी नमाज का जिक्र है, इस्लाम के अंदर भी नमाज का जिक्र है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों के ऊपर कायम है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इकामिस सलाह। नमाज कायम करना इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों के अंदर जो रखा गया है उसमें नमाज भी है, और हिंदू धर्म की किताबों के अंदर भी नमाज का जिक्र मिलता है। योगी योजित सततमात्मानम रहस्य स्थिता, ये कृष्ण जी अर्जुन जी से कहते हैं हाय अर्जुन याद रखना तुम जानबूझ करके इस इबादत को मत छोड़ना, इस प्रैक्टिस को मत छोड़ना। योगी योज सतत मातमानम रहस्य स्थिता, जान बूझ करके तर्क मत करना। अल्लाह के नबी से नमाज के ताल्लुक से फरमाया सुनो, जान बूझ करके नमाज छोड़ने वाला मुसलमान है ही नहीं, जान बूझ करके नमाज छोड़ने वाला काफिर है। मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फकत कफर, फरमाया जिसने जान बूझ करके नमाज जिसने छोड़ी उसने कुफरिया काम किया, उसने कुफर वाला अमल किया। कहीं फरमाया अगर किसी ने जान बूझ करके नमाज छोड़ दी तो याद रखना अल्लाह की जिम्मेदारी उसके ऊपर से खत्म हो जाएगी, अल्लाह की जिम्मेदारी उसके ऊपर से खत्म हो जाएगी। आज जानबूझ करके नमाज छोड़ने वाले मेरे भाइयों मुसलमानों की तादाद बहुत ही ज्यादा पाई जा रही है। हमारी मस्जिदें वीरान है, इतने जलसा जुलूस के बावजूद इस्लाम नहीं हो पा रहा है, इतनी तकरीरों के बावजूद हमारे समाज के अंदर नमाज की पाबंदियां नहीं हो पा रही है, मुसलमान नमाज के पाबंद नहीं हो पा रहे हैं। अब इसका यह मतलब नहीं है कि जलसा कराना गलत है, जलसों के अंदर मुकर्रीन को बुलाकर तकरीर करवाना गलत है। जितनी इस्लाह हुई है तकरीरों से हुई है। अल्लाह ने जितने नबियों को भेजा सबको खतीब बना करके भेजा, जाहिलों को कम जानने वालों को उलमा बताया करते हैं। जलसों से इस्लाह होता है लेकिन नुकसान भी है। इसका यह कि सिस्टम बदलने की जरूरत है। ये मेला ठेला को पहले डिलीट करना पड़ेगा, जलसा वगैरह में मेला के लिए बाकायदा ऐलान लगाना पड़ेगा, और जो मेला में अपनी दुकान लगाएगा मदरसे के नाम पर 10,000 चंदा लिखवाइए, एक ही दिन मेला बंद हो जाएगा, ये करवाना पड़ेगा। अब आप समझिएगा मौलवी साहब मेला नहीं लगाएंगे तो भीड़ नहीं होगी। हाँ, मतलब रहमान भी रहे राजी और शैतान भी रहे राजी, यही रहमान भी रहे राजी और शैतान भी रहे राजी। मोबाइल के अंदर कुरान की आयतें भी रखो और मोबाइल के अंदर भोजपुरी गाना भी रखो, रहमान भी राजी और शैतान भी राजी। जलसे सही है, इस्लाह होनी चाहिए, जलसे जुलूस बहुत अच्छे हैं, मदारिस जिंदा है, और इन्हीं मदरसों से हम जैसे उलमा निकले हुए हैं, हम जैसे मौलवी इन्हीं मदरसों से निकले हैं। मदरसा नहीं होता तो याद रखिए मस्जिदों के अंदर इमामत करने वाले मौलवी भी आपको नहीं मिलते, यानी मदरसों से ही ये मस्जिदें बरकरार है। फतवेबाजी करने वाले बहुत से मौलवी मुल्ला होते हैं, जलसे से क्या फायदा है, जलसे से क्या फायदा, बहुत से मौलवी लिखते हैं। अच्छा, सऊदी अरबिया के अंदर बैठ करके और सऊदिया का पैसा हजम करके तुमको तो फायदा नजर आ रहा है, मदरसों को जिंदा कौन करेगा? इन्हीं मदरसों को जिंदा करने के लिए जलसों में अभी हमारे हुसैन सलफी साहब 1 बजे रात तक चंदा कर रहे थे, अभी मेरे बाद भी कारी जोहैर साहब आकर के चंदा करेंगे। और ये अवाम अल्लाह की रहमतें नाजिल हो आप पर मेरे भाइयों, 2-2 बजे रात करके उठ करके चंदा देना
ہم نے کسی مولوی کو نہیں دیکھا 2 بجے رات کو فلاں مولوی نے چندہ دیا ہے، لیکن یہی عوام چندہ دیتی ہے اور مدرسوں کو زندہ اس عوام نے رکھا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس عوام کو زندہ دل کس نے بنایا؟ ان علماء نے بنایا ہے، ان مدارس سے نکلنے والے مولویوں نے بنایا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اصلاح کی سخت ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے دینی پروگرام ہونے چاہیے، لیکن پروگرام کے اندر جو گڑبڑیاں ہیں اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اصلاح کیسے ہوگی؟ نماز کی پابندی سے۔ نماز، یہ نماز قرآن تو یہاں کرتا ہو تُلُوا مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ۔ یہ نماز تو برائیوں اور بے حیائیوں سے روک دیا کرتی ہے۔ جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں، خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگ برائیوں سے رک جایا کرتے ہیں۔ یہ نماز بڑا کنٹرول کرنے والا یہ عمل ہے، برائیوں سے دور رکھنے والا عمل ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم نماز کے معاملے میں بہت ہی زیادہ پیچھے ہیں۔ نماز کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم اللہ سے محبت نہیں کر رہے ہیں، ہم اللہ سے محبت نہیں کر رہے ہیں، ہم دنیا سے محبت کرنے لگے ہیں، اور ہمارے اندر ایک بیماری پیدا ہو گئی ہے جس بیماری کو وہن کہا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا، یہ ایک دور ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا جو لوگوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، مسلمانوں کی تعداد تو بہت ہی زیادہ ہوگی، لیکن اس کا ویلو ختم ہو جائے گا، اس کا پاور ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر ایک بیماری آ جائے گی۔ آپ نے فرمایا اس بیماری کا نام کورونا نہیں ہوگا، اس بیماری کا نام ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا، اس بیماری کا نام کینسر نہیں ہوگا، اس بیماری کا نام وہن ہوگا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بتائیے اس وہن کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ وہن کون سی بیماری ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا تھا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ آپ نے فرمایا دنیا سے بڑی محبت لوگ کرنے لگیں گے، دنیا سے محبت کرنے لگیں گے، دنیا کی چمک دمک میں ڈوب جائیں گے، ہائے دنیا کرتے چلے جائیں گے۔ حب الدنیا، دنیا سے بڑی محبت ہوگی، وکراہیت الموت، اور موت سے آخرت سے نفرت کرنے لگیں گے۔ آج دنیا کے چکر میں لگنے والوں لوگوں سنو، ہاں دنیا کو نہیں بھولنا چاہیے، لیکن دنیا کے پیچھے میں اتنا بھی ڈوبنا نہیں چاہیے کہ آخرتی کو تم بھول جاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ بیماری لوگوں کے اندر آ جائے گی۔ اللہ کے نبی کی وہ پیشن گوئی، اللہ کے نبی کی وہ حدیث بالکل کلیئر اور واضح طور پر آج ہمیں دکھائی دے رہی ہے کہ نبی کی بات بالکل سچائی نظر آ رہی ہے۔ آج دنیا کی فکر کرنے والے لوگ موجود ہیں، اپنے گھر کو ماربل سے سجا رہے ہیں، اے سی لگا رہے ہیں، کولر لگا رہے ہیں، اور طرح طرح کی چیزوں سے اپنے گھر کو خوبصورت بنا رہے ہیں۔ ما کان الفحش فی شیء الا شانہ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ۔ آپ نے کبھی فرمایا تھا اگر گھر کو ڈیکوریٹ کرنا ہو، خوبصورت بنانا ہو، تو گھر کے اندر حیا پیدا کرو، گھر کے اندر شرم پیدا کرو، گھر کے اندر دینداری پیدا کرو۔ گھر کے اندر ماربل لگا لینے سے، سنگ مرمر لگا لینے سے، کولر اور اسی طریقے سے اے سی وغیرہ لگا لینے سے گھر خوبصورت نہیں ہوتا ہے۔ اگر گھر کو خوبصورت بنانا ہے تو گھر والے کو دیندار بننا پڑے گا، اللہ سے ڈرنا پڑے گا، اور میرے بھائیوں تمہیں آخرت کی تیاری کرنی پڑے گی، دنیا سے زیادہ آخرت سے محبت کرنی پڑے گی، تب تیرا گھر خوبصورت ہوگا۔ آج گھر کا سسٹم بڑا بگڑا ہوا ہے، باپ بھی نمازی نہیں، ماں بھی نمازی نہیں، بہن، سب معاملہ وہی گڑبڑ ہو رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اصلاح کی ضرورت ہے، تو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرو اور پھر اس کے بعد اپنی فیملی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ گھر سے ایک معاشرہ بنتا ہے، جب ایک گھر والے سدھریں گے تو ظاہر سی بات ہے دوسرے گھر کی فکر ہوگی۔ آپ کا گھر سدھرا ہوا ہے تو آپ سوچئے گا میرا بھائی کا گھر بھی سدھر جائے، لیکن آپ بگڑے ہوئے تو سامنے والے کی کیا فکر ہوگی؟ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ میرے بھائیو ذرا تصور کرو، امام کائنات نے بڑا پیارا مثال دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک کشتی میں لوگ سوار ہیں اور سفر کر رہے ہیں، سمندر کی گہرائیوں میں، سمندر میں جا رہے ہیں، اور اسی کشتی میں 2 منزلہ ہے، ایک اوپر والا منزلہ، ایک نیچے والا منزلہ۔ نیچے منزلہ رہنے والے، نیچے منزلے میں رہنے والے بار بار اوپر جا کر کے پانی مہیا کرتے ہیں، پانی لیتے ہیں اور پیاس بجھاتے ہیں،
امام کائنات کہتے ہیں اگر نیچے منزلہ میں رہنے والے لوگ سوچنے لگے بار بار اوپر جانے کی کیا ضرورت ہے، ہم نیچے ہی سوراخ کر لیں، نیچے ہی سے پانی مہیا کر لیں، نیچے ہی سے پانی حاضر کر لیں۔ اب اوپر والا اگر نیچے والے کو منع نہ کرے تو نیچے والا ڈوبے گا ہی ڈوبے گا، اوپر والا بھی ڈوب جائے گا۔ یہ مثال جناب محمد رسول اللہ نے لوگوں کو سمجھائی اور آپ نے بتایا کہ یہی معاشرہ اگر سمجھو فلاں گھر والا بگڑا ہوا ہے، ہمیں کیا پرابلم ہے، اس کا بیٹا شراب پیے، اس کی بیٹی غلط کام کرے، وہ آدمی جوا کھیلے، وہ آدمی کچھ بھی کرے، ہمیں کیا پرابلم ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، آج آگ اس کے گھر میں لگی ہے، وہی آگ تیرے گھر میں کل لگ جائے گی۔ اس وجہ سے اپنے گھر کی بھی فکر کرو اور اپنے معاشرے کی فکر کرنے کی کوشش کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا لوگو اے میرے بندو تم اپنے آپ کو اور اپنے پریوار والے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ نبی اکرم کی جیونی اگر آپ پڑھیں گے، نبی اکرم کی زندگی دیکھیں گے، اللہ کے نبی اس جہنم سے بچنے کی تیاری خود کیا کرتے تھے اور دن بھر میں 100 سے زیادہ مرتبہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے، اور رات میں بھی اللہ کے نبی اتنا لمبا لمبا قیام کیا کرتے تھے، رکوع کیا کرتے تھے، سجدہ کیا کرتے تھے، اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے اور یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ نبی اکرم نے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کی اور اپنے فیملی کو بھی بچانے کی بھی کوشش کی، یہاں تک کہ اپنی بیٹی فاطمہ، یہ نبی محمد رسول اللہ اپنے بیٹی کو جنت میں لے جا سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں او میری بیٹی فاطمہ سنو، اے میری بیٹی فاطمہ میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، جو مانگنا دنیا میں مجھ سے مانگ لو میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ آج دنیا میں کوئی بھی باپ اپنے بیٹی سے ظاہر سی بات ہے محبت کرتا ہے تو اپنے بیٹی کی فرمائش کو پورا بھی کرتا ہے، یہ چاہیے، ٹیپ چاہیے، وہ چاہیے، یہ چاہیے، گاڑی چاہیے، موبائل چاہیے، لے لو بیٹی۔ استعمال صحیح سے کرنا، اپنے بیٹی کی فرمائش کو باپ پورا کرتا ہے، لیکن اللہ کے نبی یہی کہہ رہے ہیں میری بیٹی جو مانگنا ہے، جو میری استطاعت میں طاقت میں دنیا میں جو بھی تم مانگتے ہو مانگ لو، میں تمہیں دینے کو تیار۔ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، لیکن میری بیٹی سن، کل قیامت کے دن تمہارا باپ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن ذرہ برابر تیرا باپ کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اپنی بھی فکر کر رہے ہیں اور اپنے بیٹی کی بھی فکر کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اپنے پریوار کی بھی فکر کر رہے ہیں۔ ذرا تصور کرو آج ہم اپنی فکر نہیں کرتے، اب باپ نماز نہیں پڑھ رہا تو بیٹے کو نماز پڑھنے کا حکم کہاں سے دے؟ آج ہماری عورتیں نماز نہیں پڑھتی ہے تو اپنی بیٹیوں کو نماز پڑھنے کا آرڈر کہاں سے دے؟ میرے پیارے ساتھیوں، سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنی اصلاح کرو، اس کے بعد اپنے گھر والے کی اصلاح کرو، گھر والے کی اصلاح، اس کے بعد معاشرے کی اصلاح کے بارے میں سوچو۔ لیکن میرے بھائیوں ہم تو صنم ڈوبے ہیں، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، یہ حال ہے۔ عجیب مسئلہ ہے، سماج کے اندر اصلاح پیدا کرنی ہو تو میرے بھائیوں ان اہم پوائنٹ کو ذہن کے اندر رکھنا ضروری ہے، ان اہم پوائنٹ کو۔ اور عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے، حلال و حرام سے تمہیں بچنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں مدرسوں کو زندہ رکھو، مدارس کو زندہ رکھو، علماء کو زندہ رکھو۔ یہ علماء ہیں، یہ اسلام کے یہ پلر ہیں، یہ مدارس یہ اسلام کے پلر ہیں، یہ مساجد یہ اسلام کے پلر ہیں، ان مسجدوں کو زندہ رکھنا ہے۔ اللہ نے کہیں فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیا اللہ کو بھی مدد کی ضرورت پڑ گئی؟ کیا اللہ کو بھی چندے کی ضرورت پڑ گئی؟ کیا اللہ کو بھی پیسے کی ضرورت آ گئی؟ نہیں، اللہ کی ان چیزوں کو، یہ مدارس، یہ مساجد، یہ علماء، یہ دین کا ایک حصہ ہے، قلعہ ہے، ان کو اگر تم مضبوطی کرو گے تو سمجھ لو کہ اللہ کی مدد کر رہے ہو، اور اگر تم یہ کام کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب تصور کرو فلسطین کا وہ منظر آپ دیکھیے، فلسطین کا وہ منظر،
ایک مسجد کو بچانے کے لیے اتنی کوششیں ہو رہی ہے، دعائیں کی جا رہی ہے، اس مسجد کے اوپر یہودیوں کا قبضہ، اسرائیل کا قبضہ، اور ایسے ایسے معاملات ہو رہے ہیں، وہاں کی بہن بیٹیوں کو مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا، پیٹا جا رہا، سب کچھ کیا جا رہا ہے، وہاں کے لیے دعائیں نکل رہی ہے، یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے اندر شارٹ ویڈیو میں چھوڑ کر کے باقاعدہ وہاں پہ تاپتے ہوئے دلوں کو دکھایا جا رہا ہے، بچوں کی لاش کو دکھایا جا رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، وہاں کے لیے تم دعا کر رہے ہو، میرے بھائیوں تم اپنے مسجد کو کب تم آباد کرو گے؟ وہ تو مسجد اقصی ہے، اس مسجد اقصی کے لیے چلو تم دعا کر رہے ہو، لیکن اپنے مسجدوں کو تم نے جو ویران کر رکھا ہے، اپنے مسجدوں کو آباد کب کرو گے؟ آج مسلمانوں کا حال تو یہ ایک چاند دیکھتا ہے تو مسجدوں کو آباد کر دیتا ہے، اور دوسرا چاند دیکھتا تو مسجدوں کو ویران کر دیتا ہے۔ اے مسلمانوں، کیا تمہارا اسلام یہی کہتا ہے ایک مہینے اللہ کی عبادت کر اور 11 مہینے اللہ کی عبادت نہ کر، ایک مہینے قرآن کی تلاوت کر اور 11 مہینے قرآن کی تلاوت نہ کر؟ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے حتی یاتیک الیقین وعبد ربک، اے میرے بندے اپنے رب کی عبادت کر، حتی یاتیک الیقین، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے تم مر جاؤ، موت آنے تک تم اپنے رب کی عبادت کرتے رہو۔ قرآن یہ بھی کہتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے میرے بندو ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے سماج کے اندر اصلاح پیدا کب ہوگی؟ جب ہم اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے لگیں گے اور اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے لگیں گے۔ میرے بھائیوں، لیکن ہم اللہ سے زیادہ محبت بھی نہیں کر رہے اور اللہ سے زیادہ ڈر بھی نہیں رہے۔ بیوی کا ڈر ہے، ہاں بیوی کا ڈر ہے، اگر کسی لڑکی سے ہمارا اگر غلط رشتہ ہے، بیوی کو پتہ چل جائے گا تو بیوی ناراض۔ ہاں، بیوی سے بچنے کے لیے موبائل کے اندر پاسورڈ لگا دیا، بیوی کو پتہ نہ چلے۔ ہاں، سماج سے بچنے کے لیے الگ آئی ڈی بنایا، کوئی جانے نہیں، اور لڑکیوں سے غلط چیٹنگ ہو رہا ہے، چپکے چپکے جہیز لے رہا ہے، حرام کا کاروباری کر رہا ہے۔ کیوں؟ لوگوں سے بچنے کے لیے۔ اس کا مطلب تم لوگوں سے ڈرتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے خوف کھانے کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے اور اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر دونوں چیزوں کی کمی ہے۔ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اور اللہ کے فرما برداری کا مطلب یہ ہے کہ محمد رسول اللہ سے محبت، محمد کی اطاعت۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی آپ اعلان کر دو، اے نبی آپ اعلان کر دو، لوگوں کے سامنے یہ بات بتا دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی کہہ دو کہ میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پہ چلو۔ یہ دیکھو محمد الرسول اللہ اپنی زندگی کیسے گزارا کرتے ہیں، یہ دیکھو اللہ کے نبی کس طریقے سے عبادت کرتے ہیں، نبی کی طریقے کے فالو کرو، نبی کے فرمان کے اوپر عمل کرو۔ سلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے نماز نبی نے پڑھی، جیسے نماز محمد رسول اللہ نے پڑھی، ویسی نماز تم بھی پڑھو۔ نبی کی شادی دیکھو، نبی نے شادی کیسے کی، ویسے شادی تم بھی کرو۔ نبی نے اپنے بچوں کی پرورش کیسے کی، ویسی پرورش تم بھی کرو۔ نبی نے اپنے بزرگوں کے ساتھ کیسا رویہ اپنایا، وہی رویہ تم بھی اپناؤ۔ نبی نے غلاموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، وہی معاملہ تم بھی کرنے کی کوشش کرو۔ نبی نے بزنس کیسے کیا، ویسے بزنس تم بھی کرو، ویسی تجارت تم بھی کرو۔ نبی نے حقوق العباد کا معاملہ کیسے کیا، حقوق العباد کا معاملہ کیسے کیا، آپ نے زندگی کیسے گزاری، اسی طریقے سے تم بھی زندگی گزارو۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اے میری بہنوں، اے مرزا باری کی لڑکیوں، نبی کا
فرمان تم بھی سنتے چلے جاؤ. کیا تمہیں جنت میں جانے کی فکر نہیں ہے؟ کیا تمہیں جہنم سے بچنے کی فکر نہیں ہے؟ کیا تم جہنم کی آگ سے بچنا نہیں چاہ رہی ہو؟ اللہ کے نبی نے باقاعدہ اتنا فرمایا تھا، اے لڑکیوں، اے عورتوں، رائت النار، میں نے جب جہنم میں جھانکا اور جب میں نے جہنم کو دیکھا تو جہنم کے اندر میں نے عورتوں کو بہت ہی زیادہ پایا. عورتوں کی تعداد، عورتوں کی کثرت میں نے جہنم کے اندر دیکھی ہے. میں نے عورتوں کو جہنم میں جلتے بھی پایا ہے. میری بہنوں ذرا تصور کیجئے، دنیا کی آگ سے عورتیں کتنا بھاگتی ہے. عورتیں کیا، بڑے بڑے مرد جو اپنے آپ کو مرد کہتے ہیں، آگ لگتی ہے فوراً بھاگ جایا کرتے ہیں، ڈرتے ہیں. اب دنیا کی آگ سے ڈر رہے ہیں، آخرتی آگ سے تم بچنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے ہو؟ نبی اکرم نے فرمایا 4 کام کرو. اے لڑکیوں، 4 کام تم بھی کرو. اگر جہنم سے بچنا ہے، اصلاح اگر چاہتے ہو، اپنے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہو، جنتی بننا چاہتے ہو، اپنے آپ کو مثالی عورت بنانا چاہتی ہو، اپنے آپ کو اپنے گاؤں، اپنے سماج کے اندر ایک پیس ون پیس بننا چاہتی ہو، تو سنو، اللہ کے نبی فرماتے المرأۃ اذا صلت خمسا، جب عورتیں 5 وقت کی نمازیں پڑھنے لگے. اے میری بہنوں، تمہارے اوپر بھی یہ نماز ہے، صرف مولویوں کے لیے نہیں، صرف مدرسہ کے لڑکیوں کے لیے نہیں، صرف مدرسہ کے طلباء کے لیے نہیں. یہ نماز کالجوں میں پڑھنے والے مردوں کے لیے بھی ہے. یہ نماز رکشہ چلانے والے مسلمانوں کے لیے بھی ہے. یہ نماز کالجوں میں پڑھنے والے لڑکا اور لڑکیوں کے لیے بھی ہے. یہ نماز تجار، بڑے بڑے تاجروں کے لیے بھی نماز ہے. اگر مسلمان ہو تو یہ نماز سارے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. عورتوں، 5 وقت کی نمازیں پڑھو، یہ نماز تمہارے اوپر بھی فرض ہے. المرأۃ اذا صلت خمسها وطاعت بالها، اپنے شوہروں کی فرما برداری کرو. شوہروں کی فرما برداری کا مطلب شوہروں کے سامنے سجو دھجو، شوہروں کے سامنے خوبصورت رہو، شوہر کے سامنے اپنی زینت اور اپنی خوبصورتی ظاہر کرو، اس کے سامنے اچھی بن کر کے رہو. شوہر کے سامنے بنتی ہے، جلسے میں جانا ہو تو آدھا گھنٹہ میک اپ کرے گی، 1 گھنٹہ میک اپ کرے گی، بڑھیا سے بڑھیا کپڑا اور خوبصورت سے خوبصورت لباس جلسوں میں پہن کر کے آئے گی. یہ تو مردوں کے لیے، شوہر کے لیے ہونا چاہیے تھا. آج گنگا الٹی بہ رہی ہے. وَتَعْتْ بَالَهَا، فرمایا اے عورتو، تم اپنے شوہروں کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو. اس کا ایک معنی محدثین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اپنے گھر کے اندر اجنبی کو آنے مت دو. اور ایک مطلب یہ بھی نکالا ہے کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر جس کو بھی تم چاہو بلا نہیں سکتی ہو. شوہر کی اجازت ہو تب. چچیرا بھائی، ممیرا بھائی، کھلیرا بھائی، کز، تمہارا کوئی بھی رشتہ دار کا ایسا جو تمہارے لیے غیر محرم ہو، ایسے کو اپنے گھر کے اندر انٹری مت دو. وَتَعْتْ بَالَهَا وَحَافِظَتْ فَرْجَهَا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. شرمگاہ کی حفاظت، کپڑے اتنا چست، اتنی باریک مت پہنو کہ تمہارا جسم دکھے. ہاں یاد رکھو میری بہنوں، اللہ کے نبی فرماتے وَحَافِظَتْ فَرْجَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا، اور رمضان کے روزے رکھو. اگر یہ 4 کام تم نے کر لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتے کو آرڈر دے گا، حکم دے گا، یہ 4 کام کرنے والی لڑکیوں کو اعلان کرو، جس دروازے سے بھی جنت میں داخل ہونا چاہتی ہو داخل ہو جاؤ. اصلاح اگر تمہیں کرنا ہے تو تمہیں یہ 4 کاموں کے پر تمہیں بھی عمل کرنا ہوگا. میری پیاری بہنوں، اگر اصلاح چاہتے ہو اپنے سماج کے اندر تو اللہ کا ڈر تمہیں اپنے شوہروں کو بھی دینا پڑے گا. سلف صالحین کی عورتیں اپنے شوہروں کو باقاعدہ، اپنے شوہر کو یہ
اللہ کا ڈر دلایا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی اے میرے شوہر کمانے کے لیے جا رہے ہو، کمانے کے لیے جا رہے ہو، اللہ سے ڈرتے رہنا، حرام خوری مت کرنا۔ میرے بھائیوں، تو سماج کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور سماج کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے اپنی اصلاح، پھر فیملی والے کی اصلاح، اس کے بعد سماج کی اصلاح۔ اللہ سے سب سے زیادہ ڈر، اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، تب سماج کی اصلاح ہو سکتی ہے، ورنہ اتنی آسانی سے اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو باتیں بتائی گئی ان باتوں کے پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جب تک زندہ رکھ، اسلام کے پر زندہ رکھ، جب بھی خاتمہ ہو ایمان کے پر خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔